बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा सबक है और तीसरे सबक के अंदर हम वही अक़ीदा और अक़ीदे में अक़ीदे की बुनियाद कलमा तौहीद उसके मुतल्लक़ चंद ज़रूरी बातें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले सबक में अल्लाह की तौफ़ीक़ से जो हमने पढ़ा है उसमें से शफ़वी तौर पे मतलब ज़ुबानी सुना भी जाएगा, पूछा जाएगा। आज का सबक हमारा थोड़ा लंबा है तो हम बात को ख़त्म करने के लिए नए सबक का आगाज़ करते हैं, लेकिन आइंदा सबक मंगल वाले दिन इंशाअल्लाह जो हमने पढ़ा है आपने उसको दोहरा के आना है, याद करके आना है इंशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा सबक है वो है जी कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। इसका माना क्या है और इसके अरकान क्या हैं और इसकी शुरूत क्या हैं। अरकान जानना भी ज़रूरी और बिलखुसूस शुरूत जानना भी ज़रूरी। शुरूत का ख़ुलासा मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया। कलमा तौहीद की 7 शर्तें हैं और कलमा तौहीद की 2 अरकान हैं। तो आप इन सारे सबक का जो ख़ुलासा है ना, जो आज हमने पढ़ना है, वो अल्लामा इकबाल का ये शेर जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल जी, दिल क्या जी, हाँ दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ हासिल नहीं या कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह इन चीज़ों को शामिल होता है जो खाली ज़ुबान से पढ़ा जाता है, या असल ला इलाहा इल्लल्लाह वो है जो इन शुरूत के ऊपर अमल करने से इंसान को हासिल होता है। तो हमने इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना पढ़ना है, अरकान पढ़ने हैं और उसके बाद देखना है अपने ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर और लोगों के ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कि क्या उनमें ये चीज़ें जो 7 शुरूत कुरान और हदीस में बयान की गई हैं, यानी हम हर एक को कुरान की रोशनी में टटोलेंगे, हदीस की रोशनी में टटोलेंगे। तो कुरान ने हमें ये हुक्म दिया है, हदीस ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब तक ये 7 शुरूत 7 काम 7 सिफ़तें हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं होंगी तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। पढ़ तो लेंगे लेकिन फ़ायदा नहीं होगा जी। तो पहले नंबर पे जी कलिमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। माना मतलब मफ़हूम वाज़े है, लेकिन 1-2 जगह पे हम गलती करते हैं, उसकी निशानदही इस सफ़े में की जाएगी। कहते हैं जी कि ला इलाहा इल्लल्लाह दीन की बुनियाद है, कोई शक नहीं। दीन के जितने भी अरकान, जितनी भी शुरूत, जितने भी फ़वाइद वो तभी हासिल होंगे जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। ये दीन की बुनियाद है, दीन की जड़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो इस्लामी अहकाम लागू होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो इस्लाम का कोई भी हुक्म, कोई भी कानून हम पे लागू नहीं होगा। दीन इस्लाम में इसका अज़ीम मुकाम है, कोई शक नहीं। चुनाचे यही इस्लाम के अरकान में सबसे पहला रुकन है। इस्लाम के अरकान में से हमें याद है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं जी? 5, और पहला रुकन कलमा तौहीद है। तो इस्लाम के अरकान में से सबसे पहला रुकन है और ईमान की शाखों में सबसे आला शाख है। ईमान की कितनी शाखें हैं जी? 6। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। ईमान की कितनी शाखें हैं? 6। तो ईमान की शाखों में सबसे पहली शाख क्या है? ईमान बिल्ला, अल्लाह के साथ ईमान लाना। तो ईमान बिल्ला ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। आमाल सालिहा की कबूलियत इस कलमे के इकरार, इसके माना को समझने और इसके मुताबिक अमल करने पर मुनहसर है। कोई भी नेक अमल करना है तो उसकी बुनियाद इस कलमे के ऊपर है। अगर ये कलमा पढ़ रखा है तो वो आमाल सालिहा कबूल है, अगर कलमा नहीं पढ़ा तो अमाल सालिहा कोई कबूल नहीं। मिसाल काफ़र लोग, बड़ी बड़ी NGOs हैं, बड़े बड़े रफ़ाई काम करते हैं, कैंसर की एड में जो है ना, वो पोलियो की एड में, और यतीमों मस्कीनों अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ वक्फ़ कर रखी हैं, लेकिन क्या अल्लाह के यहाँ यौम आखिरत को उनको अजर मिलेगा? नहीं।
اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے. ہاں اس کے بدلے ان کی دنیا ہم نے جنت بنا دی ہے, بڑی عیشی کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. آخرت نہیں. آخرت میں اعمال کی قبولیت کا انحصار کس کے اوپر ہے جی؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر. اعمال صالح کی قبولیت اس کلمے کے اقرار, اس کے معنی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر ہے. وہی بات جو آگے آئیں گی, ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو تب ہمارا لا الہ الا اللہ حقیقی کلمہ ہے. اس کلمہ کا صحیح معنی جسے اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس لیے یہ معنی اختیار کرنا واضح غلطی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں, تو یہ اس کا معنی نہیں ہے. آگے سمجھیے, وہی پرانی بات جو ہم نے کی تھی کہ مشرکین مکہ کافر کیوں ٹھہرائے گئے, حالانکہ وہ تو یہ بات مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. سب مانتے تھے. لیکن جب عبادت کی باری آئی, توحید الوہیت کی باری آئی, اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کی باری آئی, تو بولا نہیں, ہم نہیں, یہ کام نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے ٹکراتا ہے, اس سے تو جو ہے نا وہ ہم اپنے باپ دادا کے دین سے نکل جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ لہذا ہم نے بھی آج اس کا معنی یہ کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں, سجدے بھی جگہ جگہ کرتے رہیں, نظر و نیاز بھی جگہ جگہ کرتے رہیں. نہیں, خیال یہ رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد بالخصوص عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو پتہ یہ چلا آج کے سبق میں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق نہیں. اور اس طرح جو ہمارا ایمان ہے, یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں, مالک بھی نہیں. لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک نہیں یہ کہہ کے ٹرکا دینا, یہ اس کا معنی صحیح نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایجاد کرنے پر قادر نہیں, یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی موجود نہیں, یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ معنی لیے جائیں تو توحید ربوبیت کا مفہوم تو آ جائے گا اور توحید عبادت کا مفہوم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, توحید ربوبیت تو آ جائے گی اس میں, لیکن توحید الوہیت ختم ہو جائے گی, جو کہ اصل اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مغز ہے. جبکہ اس کلمے کا اصل معنی توحید عبادت ہی ہے, یعنی توحید الوہیت ہی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ کوئی سوال تو نہیں اس چیز میں؟ کلمہ توحید کے ارکان, اس کلمے کے 2 رکن ہیں. اس کلمے کے 2 رکن ہیں. کون کون سے جی؟ پہلے نمبر پہ نفی, لا الہ الا لا الہ, یہ کلمہ نفی ہے, کوئی الہ نہیں, کلمہ نفی ہے, جو کہ کلیتاً یعنی جو کہ مکمل طور پہ ہر چیز کے لائق عبادت ہونے کی نفی کر رہا ہے. آگے سمجھیں, لا الہ الا اللہ 4 لفظ ہیں جی. لا الہ اس میں نفی کا معنی ہے اور الا اللہ میں اس بات کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی, نفی کرنا کسی چیز کا انکار کرنا, اس بات کرنا کسی چیز کو ماننا. مثال کے طور پہ اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو سوائے خالد کے, مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خالد بیٹھے گا, خالد کا بیٹھنا ثابت ہے, خالد کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. تو لا الہ الا اللہ اس میں نفی کا معنی بھی ہے اور اس بات کا معنی بھی ہے. لا الہ یہ کلمہ نفی کرتا ہے کہ کوئی معبود نہیں, چھوٹا بڑا زندہ مردہ کسی بھی کیٹاگری میں کوئی معبود نہیں. سب پہ تلوار چلا دی. ہاں جی, سب پہ تلوار چلا دی. جی سب پہ تلوار چلا دی, سب پہ لا کی نفی کی, سب کی نفی کر دینی ہے. اور اس بات الا اللہ, الا اللہ کلمہ اس بات ہے جو کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی معبودیت کو ثابت کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ میں 2 کلمے, ایک کلمہ نفی ایک کلمہ اثبات. کلمہ نفی لا الہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کسی کی عبادت کی جائے گی اور نہ ہی عبادت کی کوئی شکل کسی دوسرے کے لیے کی جائے گی. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی اور عبادت کوئی شکل بھی نہیں کرنی.
یہ نہیں کہ اللہ کے نام پہ تو جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، چلو ہم کسی دوسرے کے نام پہ جانور تو ذبح نہیں کرتے، مرغی ذبح کر دیتے ہیں، اسی کی کوئی چھوٹی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کو 100-200 روپیہ چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، مکھانے لے کے بانٹ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی عبادت ہے تو یہ کلی طور پہ بھی منع ہے، اور عبادت کا کچھ حصہ کرنا بھی منع ہے۔ لہذا جس کسی نے اس کلمے کا اقرار کیا، اس کے معنی کو جانتے ہوئے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ شرک کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا، اس کے تقاضوں پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا، وہ سچا مسلمان ہے۔ آئی سمجھیں؟ اور جس نے اعتقاد کے بغیر عمل کیا وہ منافق ہے۔ عمل تو کر رہا ہے لیکن اعتقاد نہیں۔ 3 چیزیں، وہی بنیادی 3 چیزیں کہ پہلے ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پہ اعتقاد یقین، اور تیسرے نمبر پہ عمل۔ ٹھیک ہے جی؟ خالی ایمان لائے کیا کچھ نہیں تب بھی ایمان مکمل نہیں، ایمان لائے یقین نہیں رکھا عمل کیا تب بھی مسلمان نہیں۔ منافق ایسے ہی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دل اندر سے جو ہے نا وہ مانتا نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پہ یقین رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے۔ اور جس نے اس کے خلاف کوئی شرکیہ عمل کیا وہ مشرک و کافر ہے، خواہ زبان سے کلمہ توحید کا ورد کرتا رہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لا الہ الا اللہ نفی ہے، اثبات ہے۔ جس نے اس کلمے کو تو پڑھا لیکن ان دونوں چیزوں کے مخالف کام کرتا رہا تو اس کا لا الہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کلمہ توحید کی فضیلت بہت زیادہ ہے جی، 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے۔ کلمہ توحید کے بہت زیادہ فضائل و فوائد ہیں، فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جو توحید پرست گناہوں کی وجہ سے جہنم کا سزاوار بنا ہے، یہ کلمہ توحید اس کے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے میں مانع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صدقے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بطور انسان کمیاں کوتاہیاں کرتا رہا، چھوٹے موٹے گناہ کرتا رہا، تو یہ کلمہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا دے گا، بلکہ وہ آدمی اپنی سزا پا لینے کے بعد، اپنا جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کا مزہ چکھ لینے کے بعد آخر کار جنت میں ضرور جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکل جائے گا جہنم سے جس نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر خیر ہے۔ کلمہ توحید پکا ہے لیکن نامہ اعمال میں جو نیکی ہے نا جی وہ جو کے برابر ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے اس کلمہ توحید کی وجہ سے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور نکل جائے گا جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا حالانکہ اس کے دل میں جو خیر ہے وہ ایک گندم کے دانے کے برابر ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور نکل جائے گا جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا حالانکہ اس کے دل میں جو خیر ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ ذرہ یعنی مٹی کا ایک ذرہ، یا اصل ذرہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے نا مثال کے طور پہ چھاؤں میں بیٹھ کے دھوپ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ذرے چلتے نظر آتے ہیں، یا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو ذرے حرکت کرتے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ اس کے برابر خیر ہے، لیکن کلمہ پڑھ رکھا ہے جہنم میں نہیں رہے گا۔ گندم کے دانے کے برابر خیر ہے، کلمہ پڑھ رکھا ہے جہنم میں نہیں رہے گا۔ دل میں نامہ اعمال میں جو کے دانے کے برابر خیر ہے، کلمہ پڑھ رکھا ہے جہنم میں نہیں رہے گا۔ آئی سمجھ جی؟ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ آگ سے بالآخر نکل جائے گا، ہاں اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ آگ سے بالآخر نکل آئے گا، خواہ اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر جتنا ایمان ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر آگ سے نکل آئے گا، خواہ اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ نمبر 2،
جنات اور انسانوں کو توحید کی خاطر پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بات وہی آگئی جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس چیز کا اقرار کروانے کے لیے نہیں کہ آپ مجھ کو خالق مانو، آپ مجھ کو مالک مانو، آپ مجھ کو رازق مانو، آپ مجھ کو بگڑی بنانے والا مانو، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مقصد نہیں، مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یعنی اللہ نے انسانوں اور جنوں کو توحید الوہیت کے لیے پیدا کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبداللہ بھائی آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، یہ سن رہے ہیں توجہ سے۔ اس آیت میں یعبدون کا معنی یوحدون ہے، یعنی میری توحید بیان کریں۔ نمبر 3، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اور اسی کے لیے کتابیں نازل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی طرف ہم نے یہی بات بھیجی، یہی وحی کی کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا اسی کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ نمبر 4، تمام رسولوں کی دعوت اسی کلمہ توحید سے شروع ہوتی تھی۔ رسولوں کی پہلی دعوت یہی کلمہ ہے، چنانچہ تمام رسولوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی بات کہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم عبادت کرو اس اللہ کی کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود اس کے سوا۔ ان چاروں حدیثوں سے کیا پتہ چلا جی؟ چاروں آیات سے بلکہ کہ مین چیز کیا ہے؟ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اس کے اوپر یقین رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہی تمام انبیاء کی وحی ہے اور یہی تمام انبیاء کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ کلمہ توحید کی شروط، یہ کلمہ توحید کی شروط آپ کے سامنے 7 لکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی لا الہ، مطلب یہ ہے، علامہ اقبال ہمیں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے کلمے کے اندر ان 7 چیزوں کو ڈالو، ان 7 چیزوں کو ملاؤ، تب جا کے تمہارا کلمہ بنے گا، تب جا کے تم نگاہ کی وجہ سے اور دل کی وجہ سے مسلمان ہوگے۔ اگر یہ 7 چیزیں نہیں تو خالی زبانی کلمہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ اس کا اقرار اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک یہ ساری کی ساری شرطیں پوری نہ کی جائیں اور ان میں سے ایک شرط بھی کم نہ ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا۔ پہلے تو ہمیں اس کلمے کا علم ہونا چاہیے، جو ابھی ہم نے سیکھا کہ بھائی کلمے کے 2 رکن ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات، ٹھیک ہے نا جی؟ ان 2 چیزوں کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ یہ علم نفی اور اثبات دونوں پہلوؤں کا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عمل کرنا لازم آتا ہے اس کا بھی علم ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کلمہ کا علم کیا ہے؟ 2 چیزیں، نفی اور اثبات۔ نفی سے مراد کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اس بات سے مراد کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب بندے کو یہ علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور اس ذات کے علاوہ دوسروں کی عبادت باطل ہے، تب کہیں گے کہ اسے کلمہ کے معنی کا صحیح پتہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو، چنانچہ تم خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی بات کو حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ جو ہے نا غلط لکھا ہوا ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ، لا کے بعد جو ہے نا وہ لفظ الہ نہیں ہے، آپ لکھ لیں من مات وهو يعلم انه لا الہ۔ یہ کتابی غلطی ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ حدیث ہے کہ ہاں لا کے بعد الہ ہے،
لا الہ پورا کلمہ ہے، یعنی جو مات جو مر گیا فوت ہو گیا، وہو یعلم اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، داخل الجنہ وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ قرآن سے بھی ایک آیت ہمیں مل گئی کہ اس لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں یہ بات مل گئی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے، اسی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ جو آدمی یہ جانتے ہوئے مرا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں پہنچ گیا، یعنی جنت اس کے لیے پکی ہے۔ ہاں اپنے اعمال کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، اور وہ سارے کا سارا اللہ کی رحمت سے معاف بھی ہو سکتا ہے، کسی سفارشی کی سفارش کی وجہ سے بھی معاف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزائیں بیان کی ہیں وہ ملنی ہیں، پھر آگے اللہ کی مشیت ہے، اللہ معاف کر دے یا اللہ سزا دے کے جنت میں، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد جنت میں جانا جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ نمبر 2، یقین رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید کے الفاظ زبان سے اس طرح ادا کرے کہ اس کا دل یقین و اطمینان سے بھرا ہوا ہو، انس و جن کے شیطانوں کی طرف سے بھیجے گئے شکوک و شبہات کا گزر تک نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ کو اس طرح ماننا ہے، ہم نے اللہ کے لیے توحید کو اس طرح ثابت کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت سے اس طرح انکار کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ، چاہے وہ شیطان کی طرف سے اوپر سے ہمارے دل میں ڈالا جائے، یا ہمیں کوئی انسان شیطان کی شکل میں آ کے بتا دے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہ ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے۔ یقین اس طرح رکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کا شک و شبہ، شک میں ڈالنے والی بات اگر شیطان کی طرف سے آئے تب بھی نہیں ماننی، انسان کی طرف سے آئے تب بھی نہیں ماننی، بلکہ اس کے معنی و مراد پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس کلمے کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ثم لم یرتابوا پھر شک نہیں کرتے، پھر شک نہیں کرتے۔ مطلب ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے بلال جیسا، بلال حبشی جیسا، کلمہ پڑھنا ہے سمیہ جیسا، چیر دیا گیا۔ ابو جہل نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ عورت ذات الٹا کر کے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ، ہاں جی کہا مار دوں گا، انکار کر دو، کہا نہیں، ایک اونٹ کو دائیں طرف چلا دیا، دوسرے کو بائیں طرف چلا دیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد یقین اس حد تک ہو کہ نہیں کوئی بھی ہمیں اس کلمے سے بھی پھیرنے والا نہیں۔ اور پچھلے دفعہ بھی ہم نے بھائی انور صاحب نے ہمیں یاد دلائی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنی ہے، شک شبہ کو جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ مفہوم مطلب ایک ہی ہے تمام احادیث کا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جب وہ ان 2 کلموں کے ساتھ بغیر شک کے اللہ کو ملے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ بروز قیامت جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کلمہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور بضرور داخل کرے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں باتوں یعنی توحید و رسالت کی گواہی میں ذرہ بھی شک نہ کرتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 3 جی، تیسری شرط تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا کیا مطلب جی؟ تسلیم کرنا، ماننا اور راضی ہو جانا، قبول کر لینا۔ رضا مطلب قبول کر لینا، راضی ہو جانا، یعنی کلمہ توحید کے تقاضے کو دل و زبان سے قبول کرے، خبروں کی تصدیق کرے، اور جو بھی بات رسول اللہ کی طرف سے آئی ہو اس پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے اور ان میں کسی کا بھی انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تسلیم و رضا، لا الہ الا اللہ، جو چیز اللہ نے بتا دی، جو چیز اللہ کے پیغمبر نے بتا دی، ان کو دل و جان سے تسلیم کرے اور ان کے اوپر
راضی بھی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس چیز کے ساتھ انزل الیہ جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن ایمان لائے، مومن اور رسول اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو اس رسول کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ، ہر وہ آدمی جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسول، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، جس کا جو مقام، جو مرتبہ، جو ترتیب حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تمہاری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن آدمی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہماری طرف ہی، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کلمہ کے انکار اور عدم قبول میں وہ آدمی داخل ہو جاتا ہے جو بعض احکام شریعت اور حدود پر اعتراض کرتا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اس آیت کو کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ زبانی کلامی نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کلمے کو نہیں مانتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ بعض احکام شریعت اور حدود پر اعتراض کرتے ہیں۔ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اس پر اعتراض کر دیا، جو شریعت نے ایک حد بتائی ہے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، یا ان کو رد کر دیتے ہیں، یا ایک سے زیادہ جو بعض احکام شریعت اور حدود پر اعتراض کرتا ہے یا ان کو رد کرتا ہے، جیسے بعض لوگ چوری اور زنا کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ بیویوں کے رکھنے اور وراثت کے اصولوں پر اعتراض کرتے ہیں نا جی لوگ، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے اوپر تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ کیا جی، چوری جو ہے نا وہ 10 روپے کی ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چوری ہے، آج اس نے 10 کی ہے، کل وہ 20 کی کرے گا، پرسوں 100 کی کرے گا، پھر 1000 کی کرے گا۔ ٹھیک ہے، شریعت نے کہا جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اعتراض ہے اس کے اوپر۔ زنا کی حد کے اوپر اعتراض ہے، ہاں جی، جو ملحدین لوگ ہیں، تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کے اوپر اور حدود کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ زیادہ بیویوں کے رکھنے کے اوپر، لو جی نعوذ باللہ شریعت نے تو جو ہے نا وہ ہمیں شہوت پرستی کا درس دیا ہے، ایک سے گزارا ہو سکتا ہے، نہیں، شریعت نے 4 کا حکم دیا ہے، نہیں کرنی نہ کرو، لیکن اس کے اوپر اعتراض نہیں بنتا۔ اعتراض کریں گے تو گویا ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ وراثت کے، لو جی یہ کیا ہو گیا، بیٹیاں بھی تو اسی باپ کی ہیں، ہاں جی، بیٹے کو جو ہے نا وہ ڈبل حصہ ملتا ہے، بیوی کو بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے، تو یہ اس طرح کے اعتراضات بہرحال لوگ کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ حقیقت میں کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہیں ہے لائق کسی بھی مومن کے لیے اور کسی بھی مومنہ کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ وہ ڈالیں ان کے لیے اختیار اپنی طرف سے۔ مومن آدمی کے لیے یہ لائق نہیں، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس فیصلے کے اندر اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فیصلوں کو داخل کرنے کی کوشش کریں یا کم زیادہ کریں، بالکل سر، یعنی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے، ہاں جی، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے لائق نہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اس کو ٹھکرانے کی یا اس کو بھائی نے کہا بڑھانے کی یا اس کو گھٹانے کی کوشش کریں، نہیں، یہ لائق نہیں ہے، یہ ایمان کے لائق نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ انقیاد،
اس کا مفہوم مکمل سپردگی ہے، اس کا مفہوم مکمل سپردگی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا مانو، ایک جگہ پہ کہا دل و جان سے مانو۔ معنی مفہوم وہی ہے، یقین رکھنا، ماننا، لیکن انقیاد کیوں، اس کی بھی الگ سے دلیلیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ سے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ چوتھی شرط یہ ہے انقیاد، یعنی مکمل مطیع، فرما بردار، سر خم تسلیم، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی، اس کا معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ جن باتوں پر دلالت کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے تابع فرمان کر دینا۔ قبول اور انقیاد میں فرق یہ ہے کہ اس کلمہ کے معنی اور مفہوم کی صحت کا زبان سے اقرار کرنا قبول ہے، البتہ انقیاد یہ ہے کہ عمل سے تابع فرمان ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ قبول اور انقیاد میں فرق یہ ہے کہ قبول خالی زبان سے اقرار کرنا، اور انقیاد کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا۔ تو یہ فرق ہے قبول اور انقیاد میں جی۔ جب کسی کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو گیا اور دل کے یقین کے ساتھ تسلیم بھی کر لیا، لیکن عملاً اس کی اطاعت نہ کی، اس کے سامنے جھکا نہیں، مکمل سپردگی بھی نہ پائی گئی، جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کے مطابق عمل بھی نہیں کیا، تو ان تمام صورتوں میں اس نے انقیاد کی شرط پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کا حکم مان لو۔ کیا کر لو جی؟ سر خم تسلیم کر لو کہ اللہ جو تو نے کہا، عقل مانے نہ مانے، دل تسلیم کرے نہ کرے، تو نے جو کہا سچ کہا، حق کہا، ہم اس عمل میں، اس حکم میں، اس جو ہے نا وہ حکم شریعت میں تیرے تابع دار ہیں۔ نیز فرمایا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک، ہرگز نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی، اللہ نے قسم اٹھا کے یہ بات کہا، ہرگز نہیں اور قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے حتیٰ کہ وہ آپ کو فیصل مان لیں، فیما اس چیز میں، شجر بینہم جو جھگڑا ہوا ہے ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کا حرج، مما قضیت جو تو نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ اسلام لے آئیں، مطیع ہو جائیں، مکمل مطیع ہو جانا۔ حرج کوئی مطلب کسی قسم کی نہ خلش نہ پائیں، دل میں حرج نہ پائیں۔ ہاں جی، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جی کہ اے پیارے پیغمبر، تیرے صحابہ، یہ واقعہ ہے بیت رضوان کا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عثمان کی شہادت کا سن کے صحابہ کرام سے بیعت لینا چاہی۔ کسی نے کہا جی پتہ کر لیں ایسا ہوا بھی ہے نہیں ہوا، کسی نے کہا جی ایک شخص سے، مطلب اختلاف ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا نہیں بیعت کرو، جنگ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر اگر یہ تیرے کسی بھی فیصلے میں اپنے دل کے اندر ذرا سی بھی خلش رکھیں، ذرا سا بھی شک اور شبہ رکھیں، تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ان کو چاہیے کہ دل و جان سے جو ہے نا وہ آپ کی بات کو مانیں۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم قاضی نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ نمبر 5، سچائی، یہ کہ آدمی اپنے ایمان میں سچا ہو، اسے عقیدے میں سچا ہو، اپنے عقیدے میں سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنے رہو۔ نمبر 5، اس کلمے کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے قول میں بھی سچا ہونا ہے، اپنے فعل میں بھی سچا ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جس آدمی نے اس کلمے کو پڑھا، گواہی دی صدق دل کے ساتھ، سچ کے ساتھ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ چنانچہ اگر اس نے زبان سے یہ کلمہ شہادت کہا اور اس کے مفہوم کو اپنے دل سے جھٹلاتا رہا، یہ طرز عمل اس کی نجات کا سبب نہیں ہوگا بلکہ وہ منافقوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور جو رویہ اس سچائی کی نفی کر دیتا ہے
وہ یہ کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت کو کلیتاً جھٹلا دے یا اس کے کسی حصے کا انکار کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچائی کا کہا گیا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ اللہ کی حدود کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر دل میں خلش رکھتے ہیں، وہیں پہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی باتوں میں بھی شک شبے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو سچے لوگ ہیں صحابہ کرام، جنہوں نے قرآن کو پیغمبر کی زبان سے سیکھا اور انہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا، آپ نے بھی ان جیسا عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ رسول اللہ کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت کو کلیتاً یعنی مکمل جھٹلا دیتے ہیں یا اس کے کسی حصے کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم کی اطاعت اور تصدیق کا حکم دیا ہے اور اسے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 6، چھٹی شرط اخلاص۔ اخلاص کا معنی معروف ہے، یعنی خالصتاً، ریا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں، دل و جان سے ماننا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام کو ہر قسم کے شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھے۔ جب مانا ہے تو پھر ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ عملاً اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تمام اقوال افعال کو خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اس کی رضا کا طلبگار ہو۔ اس میں نہ تو کسی قسم کی ریاکاری ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ دنیاوی فائدہ مقصود ہو، نہ ذاتی غرض ہو، نہ ہی ظاہری یا چھپی کوئی خواہش ہو، اور نہ ہی یہ کام کسی انسان کی محبت میں کر رہا ہو، ایسے مذہب و جماعت کی خاطر کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو، بلکہ اس کی دعوت و تبلیغ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات ہو۔ آگے سمجھیں، میرا خیال ہے بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام جس سے کوئی دوسرا راضی ہو رہا ہے، بندہ سمجھے کہ یار اللہ راضی ہو نہ ہو، یہ راضی ہو جائے، بندہ کرے گا تو وہ مخلص نہیں ہے، وہ ریاکار ہے۔ اس کے دل میں کسی انسان کا خیال نہ ہو جس سے وہ بدلے کا یا شکریہ کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص تابعداری اللہ ہی کے لیے ہے، اور فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ ایک تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، دوسرا مخلص ہو کے کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عتبان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جہنم کے اوپر، من ایسے انسان کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور وہ ڈھونڈتا ہے اس کلمے کے ساتھ اللہ کی خوشنودی۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لینے سے، کلمہ پڑھ کے اللہ کی خوشنودی ڈھونڈتا ہے، مطلب ریاکاری نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز مطلوب نہیں، تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 7 اور آخری شرط محبت۔ اس عظیم کلمہ توحید سے محبت کی جائے اور ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو اس کے معنی اور تقاضے میں شامل ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو بھی محبت سے پڑھنا ہے، اس کو بھی عقیدت سے پڑھنا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی محبت سے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول سے محبت کی جائے اور ان دونوں کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے مقدم رکھا جائے۔ سب چیزوں کی محبت سے مقدم کس کو رکھنا ہے جی؟ اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو۔ اور محبت کی شرائط اور لوازم کو مضبوطی سے تھاما جائے، جو محبت کے اصول ہیں ان کو نبھایا جائے، ان کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ چنانچہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر اور امید و بیم کو شامل ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کی توقیر کی جائے، اللہ سے ہی امید، اور بیم کا مطلب تمنا، اور اللہ سے ہی تمنا کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر اس جگہ سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ
اور عمومی طور پہ مسجدیں اور اللہ کے ہاں محبوب زمانوں سے بھی محبت کرتا ہے، جیسے رمضان المبارک، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن وغیرہ، ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں، جیسے انبیاء، رسول، فرشتے، صدیقین، شہداء، نیک لوگ۔ اور اللہ کے ہاں محبوب عمل سے بھی محبت کرتا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب قول سے بھی محبت کرتا ہے، جیسے ذکر اور تلاوت قرآن مجید۔ اور محبت الہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنی ذاتی محبتوں، خواہشوں اور پسندیدہ کاموں پر اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو غالب رکھے۔ اس محبت کا حصہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے وہ بھی اسے ناپسند کرے، چنانچہ کفر، فسق یعنی گناہ والے کام اور نافرمانی کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آگے سمجھیں کہ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، کہ ایک تو بذات خود اللہ کی ذات سے پیار کرے، اللہ کی عزت، اللہ کی توقیر، اللہ کا احترام، اپنی ہر عبادت اللہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ جن جن جگہوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان جگہوں سے بھی محبت کرے، جس جس زمانے سے، جن جن دنوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان دنوں سے بھی محبت کرے، جن جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرے، جن جن ذکروں سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرے، اور جن جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، ان کاموں کو ناپسند بھی سمجھے۔ تو یہ ہے اللہ سے محبت، اور یہ اللہ سے محبت شرط ہے ہمارے کلمہ پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، جو مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، آپ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ اللہ ہمارا کیا کر لے گا، نعوذ باللہ۔ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یحبہم، جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، ویحبونہ، لا عفواً بقوم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو کہ مطیع فرما بردار ہوں گے مومنوں کے لیے اور قوی ہوں گے کافروں کے لیے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں وہ ڈریں گے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دین سے نہیں پھرنا، اگر پھر بھی جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے لیکن کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی بھی لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یار اللہ سے محبت میں داڑھی رکھ لی تو لوگ متوا کہیں گے، لوگ مسیتڑ کہیں گے، نہیں، نو ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی محبت ہے۔ مسجد میں جا رہا ہے، لوگ کہیں گے جناب مسیتڑ، کوئی پرواہ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وہ ملامت سے، کسی بھی طعنے سے، کسی بھی جو ہے نا وہ جگت سے ڈریں گے نہیں، بلکہ وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ سارے کام کریں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ آگے سمجھ میں آیا؟ تو یہ آئی تھا ہمارا سبق، اذلہ، اذلہ، اذلہ ذلیل سے ہے نا جی، ذلیل کہتے ہیں تو ذلیل شخص ہے، مطلب تو جھکیا ہوئے ہیں۔ یہ ہم دوسرے معنی میں لیتے ہیں ذلیل، لیکن ذلیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے جھک جانا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، نرم دل ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ آگے سمجھی؟ تو آج کا ہمارا سبق کیا ہوا جی؟ توحید کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا جی؟ کلمہ توحید کا معنی، اور کلمہ توحید کے معنی میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ ویسے محاورتاً تو کر دیں گے، چلے گا،
لیکن دل سے جو اقرار کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا کہ کلمے کے دو رکن ہیں، ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ نفی یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اس میں جو نفی والے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جو اس بات والے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا جی توحید کے فضائل، 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، آیات پڑھی، اور اس کے بعد جو مین سبق ہے آج کا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر یہ 7 شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ تو سب سے پہلی کون سی شرط ہے جی؟ علم ہے، دوسرے نمبر پہ یقین ہے، تیسرے نمبر پہ تسلیم و رضا ہے، چوتھے نمبر پہ انقیاد ہے، 5ویں نمبر پہ سچائی ہے، 6ٹھے نمبر پہ اخلاص ہے، اور 7ویں نمبر پہ محبت ہے۔